नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने आपको पहले दिन बतलाया था कि अरबी ग्रामर के अंदर बुनियादी तौर पर दो उलूम जो हैं वो अहम हैं। एक को इल्म नहव कहा जाता है और एक को इल्म सर्फ कहा जाता है। कल हमने इल्म सर्फ का एक लेसन जो है वो पूरा पढ़ लिया, जिसमें बहुत सारी इस्तिलाहात हमने पढ़ी। तो आज हम इंशाल्लाह इल्म नहव को देखते हैं और उसमें भी कुछ तमरीन और मश्क जो है वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो इल्म नहव के बारे में मैंने बतलाया था कि नहव जो है किनारे को कहते हैं। किनारा कह लें या सिम्मत कह लें या एक साइड और तरफ कह लें। चूंकि नहव के अंदर हरफ के हरफ आखिरी हरफ जो होता है किसी भी लफ्ज का, किसी भी कलमा का जो आखिरी हरफ होता है उसके बारे में गुफ्तगू की जाती है कि इसको हमने ज़बर देनी है, ज़ेर देनी है या पेश देनी है। जी, अब है उसकी तारीफ, इल्म नहव या इल्मुन नहव। तारीफ, नहव वो इल्म है जिसके जरिए से इसम, फेल और हरफ को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका। ये तीन चीजें इन्होंने बयान की हैं, इसम, फेल और हरफ। ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ते हैं कि इसम क्या होता है, फेल क्या होता है और हरफ क्या होता है। यानी इसम, फेल और हरफ, इन तीनों को जोड़ने का तरीका, ये एक काम हुआ इल्म नहव का। और उनके आखिरी हरफ की हालत मोरब व मबनी होने के एतबार से मालूम हो। ये मोरब मबनी को फिलहाल आप छोड़ दें, क्योंकि जब हम इसके बहस पढ़ेंगे फिर समझ आ जाएगी। आप इतना समझ लें कि इल्म नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए इसम, फेल, हरफ को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका मालूम होता है और इनमें से हर एक का जो आखिरी हरफ है उसकी हालत मालूम होती है। यानी उस पर ज़बर आएगी, ज़ेर आएगी या पेश आएगी। इसकी आम तौर पे एक मिसाल दी जाती है, ज़रबा ज़ैदुन अमरन। तो ज़रबा जो है ये फेल है और ज़ईदुन जो है ये उसका फ़ाइल है। इसका तर्जुमा है मारा जैद ने अमर को। तो अरबी ज़ुबान के अंदर जो फ़ाइल होता है उस पे हमेशा पेश आती है और जो मफ़ूल होता है उस पे हमेशा ज़बर आती है। तो ज़रबा फेल, ज़ईदुन फ़ाइल और अमरन मफ़ऊल। मारा जैद ने अमर को, फेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। तो चूंकि ज़ईदुन फ़ाइल है, मारने वाला है, तो फ़ाइल के ऊपर पेश आएगी। और अमरन जो है वो मफ़ऊल है, उसको मार पड़ी है, इसलिए उसके ऊपर ज़बर आएगी। तो नहव के गोया के दो काम हैं। एक तो इसम, फेल और हरफ को जोड़ने का तरीका मालूम होगा कि आपने मुफरद कलमों को जोड़कर जुमला कैसे बनाना है, और दूसरा उससे इनके आखिरी हरफ की जो हालत है वो मालूम होती है। तो तारीफ के अंदर उसका मौजू भी आ गया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मौजू अलग से लिख दिया कि इल्म नहव का मौजू कलमा। कलमा क्या है? इसम, फेल, हरफ, ये कलमे हैं। और कलाम, जब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो वो कलाम बन जाती है। तो गोया कि इल्म नहव का मौजू कलमा और कलाम है। इल्म नहव का मौजू कलमा और कलाम है। कलमा एक एक लफ्ज को कहते हैं और कलाम जब कई लफ्ज जुड़ जाएं। क्योंकि हमारा मकसद अरबी जुबान को दुरुस्त पढ़ना है। अब है इसकी गर्जो गायत। गर्जो गायत का मतलब है मकसद, यानी ग्रामर क्यों पढ़ी जाती है, इसका मकसद क्या है, क्यों हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं ये इल्म हासिल करने का मकसद ये है कि इंसान अरबी जुबान पढ़ने,
لکھنے اور بولنے میں، کیونکہ کوئی بھی زبان ہو اس میں عام طور پہ تین کام ہوتے ہیں، اس زبان کو بولا بھی جاتا ہے، اس کو لکھا بھی جاتا ہے، اور اس کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے میں، لکھنے میں اور پڑھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے، ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے، اس سے عربی زبان کے اندر عربی زبان بولتے ہوئے یا عربی زبان پڑھتے ہوئے یا عربی زبان لکھتے ہوئے غلطی نہ ہو۔ خاص طور پر قرآن و حدیث، قرآن و حدیث کے صحیح فہم یعنی درست سمجھ کا ملکہ کا مطلب صلاحیت پیدا ہو سکے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مجبور ہیں اس بات پر کہ ہم عربی زبان سیکھیں، کیونکہ قرآن مجید بھی عربی میں ہے، احادیث نبویہ بھی عربی میں ہیں، اور بے شمار دیگر جو اسلامک علوم ہیں وہ سارے کے سارے عربی زبان کے اندر ہیں۔ آگے ہیں واضع، یہ واضع یضع اسے ہے، یعنی یہ علم مدون کرنے والا۔ واضع کا معنی ہوتا ہے، وضع کا معنی ہوتا ہے گھڑنا، کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ تو واضع سے مراد علم کا موجد، علم کا مدون، جس نے اس علم کو مدون کیا، اس کی تدوین کی، اس کے اصول و ضوابط لکھے۔ تو اس میں اگرچہ کئی ایک قول ہیں، لیکن راجح موقف کیا ہے؟ راجح قول کے مطابق اس علم کے موجد جلیل القدر تابعی امام ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ ہے۔ الدؤلی، یہ واو کے اوپر حمزہ پڑھنا ہے، الدؤلی ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس علم کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں سیکھتا تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ علم النحو کی چند ابتدائی چیزیں ہیں، جس میں اس کی تعریف ہے، علم النحو کا موضوع ہے، علم النحو کا مقصد ہے، علم النحو کے مدون کا نام ہے، اور علم النحو کا حکم ہے۔ آگے یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ہم یہاں پہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم ابھی علم الصرف، قواعد الصرف کے اندر یہ ساری پڑھ چکے ہیں۔ حرکت، ضمہ، تنوین، سکون، تشدید، یہ ساری چھوڑ دیں، یہاں پر آپ تمرین میں آ جائیں۔ تمرین میں سب سے پہلے ہے علم النحو کی تعریف بیان کریں، وہ ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ حرکات ثلاثہ کسے کہتے ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھی ہیں، کل والے سبق میں ہم نے پڑھی ہیں، ادھر بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے تو یہاں بھی یہ پیچھے حرکات ثلاثہ۔ اس کے بعد تشدید اور مشدد کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے پھر قوسین میں، قوسین بریکٹوں میں، قوس بریکٹ کو کہتے ہیں، اور قوسین دو بریکٹوں میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ مثلا علم النحو کا موضوع کیا ہے، کلمہ ہے یا کلام ہے، یا کلمہ اور کلام دونوں ہیں، تو کلمہ اور کلام پہ ہم ٹک کریں گے کہ اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ آگے ہے دو پیش، دو زبر اور دو زیر میں سے ہر ایک کو۔ میرا خیال یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ میں سے کوئی پڑھے۔ ہاں جی، کون پڑھے گا؟ دو پیش، دو جی زبر اور دو زیر میں سے ہر ایک کو سکون، تنوین یا تشدید کہتے ہیں۔ ہاں، تنوین کہتے ہیں، تنوین۔ تنوین کہا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے جس حرف کو دو بار پڑھا جائے جی، اسے مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا کیونکہ جی۔ آگے، ایک دفعہ ساکن، اسی دفعہ حرکت کے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے مدرسہ پرانی کلمات کو پڑھیں اور ضمہ، فتح اور کسرہ، تنوین، سکون اور تشدید کی پہچان کریں۔ چلیں جی، رب ماشاءاللہ۔ اب یہ کلمات آ گئے ہیں، لیکن اس میں ایک ہی بندہ نہیں بلکہ ہر کلمے پہ اگلا آدمی جو ہے نا وہ اس کو پڑھے گا۔ جی چلیں، آپ رب العالمین، اس میں آپ نے پہلے جو ہے اعراب بتانا ہے کہ را پہ جی کیا ہے، با پہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر حروف کے نام ٹھیک بتانے ہیں۔ جی ذرا آپ بتائیے۔ رب العالمین، را کے اوپر زبر ہے فتحہ، با ہاں کے اوپر
با مشدد ہے اور اوپر ضمہ بھی ہے. نہیں ایسے نہیں کہنا. اور با پہلے صرف حرکتوں کے نام بتائیں. با کے اوپر ضمہ ہے اور شد ہے. شد ہے. یہ مشدد بن گیا. رب کو. اور جی صرف آپ نے حرکتیں بتانی ہیں فی الحال. پہلے حرکتیں بتاتے جائیں اور بعد میں وہ جی حروف کے نام بتاتے جائیں کہ ان حروف کو کیا کیا کہیں گے. جی ٹھیک ہے. الف ساکن ہے. لام جون سا وہ اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. ہاں. اور آئین کے اوپر کھڑی زبر ہے. لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. یہ سکون کی حالت ہے نا. ہاں اس کو آپ سکون کہیں. لام پہ سکون ٹھیک ہے. سکون ہے. اور عین یہ اس کو کھڑا زبر ہے لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ اس کو آپ فتح ہی کہہ لیں. فتح. ہاں لام یہ پر بھی اصل میں فتح ہے. ہاں دراصل یہ الف کی میم جگہ پہ کس. ہوتا ہے. عین زبر ٹھیک ہے. الف تو وہ کھڑا زبر لگا دیتے ہیں تو زبر کو ٹھیک ہے. وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. یہ کھڑا زبر ہی لگ جاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. میم کسرہ ہے اور یا جو سر ہے اس کو وہ 4 فتح کے برابر کہہ سکتے ہیں یا نہیں. 2 دو فتح کے برابر. 2 کے ہوتا ہے. صحیح. ہاں اور ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں نا. ہاں ایک الف جو ہوتا ہے نا وہ 2 حرکتوں کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی 2 فتح ہوں تو الف بن جاتا ہے. 2 کسرے ہوں تو یا بن جاتی ہے. 2 پیش ہوں تو واو بن جاتی ہے. تجوید میں اس کو ٹھیک. کہتے ہیں حروف مدہ یا مد اصلی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے. ہاں اور میم کسرہ ہے. نیچے یا ساکن ہے اور نون فتح ہے. ہاں اب آپ حروف بتائیں کہ اب را کو کیا کریں گے, کیا کہیں گے. را یہ یعنی کہ اس کے اوپر فتح ہے تو مفتوح ہے. یہ ہاں را مفتوح اور با مشدد ہے ساتھ ساتھ. اور مضموم بھی ہے. ہاں مشدد پلس مضموم. ایسے بس ایسے بولتے جائیں. ٹھیک ہے. الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. جو خالی اور ہوں حروف ان کو چھوڑ دیا کریں. آئین لام یہ لام لام پہلے بتائیں. یہ ساکن ہے. ہاں لام ساکن ہے. عین فتح. لام پتہ نہیں فتح مفتوح ہے. مفتوح ہے. لام بھی مفتوح ہے اور یہ میم مکسور ہے. یا ساکن ہے اور نون مفتوح ہے. چلے ماشاءاللہ. اسی انداز میں جی اکمل بھائی آپ بتائیے. آپ آگے لیلۃ القدری یہ آپ بتا دیں. لام کے اوپر سر فتح ہے. ٹھیک ہے. یہ کے اوپر سکون ہے. لام کے اوپر پھر فتح ہے. تے کے اوپر سر ضمہ ہے اور لام کے اوپر پھر سکون ہے. کاف کے اوپر فتح ہے اور دال کے اوپر پھر سکون ہے اور رے کے اوپر کسرہ ہے. رے کے نیچے کسرہ ہے سر. ٹھیک ہے. جی اب ان حروف کو لام سر جی لام مفتوح ہے. ٹھیک ہے. یہ ساکن ہے. لام پھر مفتوح ہے. تے مضموم ہے اور لام ساکن ہے. کاف مفتوح ہے. دال ساکن ہے اور رے مکسور ہے. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. جی آگے آمنہ. الخالق حمزہ کے اوپر فتح ہے. لام پہ سکون ہے. خواہ جو ہے اس پہ کھڑی زبر ہے. یہ اور کھڑی زبر جو ہے اس لام کو بھی فتح ہی کہہ دیں. اچھا فتح. آگے لام کے نیچے وہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے. کاف کے اوپر ضمہ ہے. ٹھیک ہے. الف حمزہ کے اوپر جو ہے وہ مفتوح ہے. نہیں لام سکون ہے. حمزہ کے اوپر مفتوح نہیں. حمزہ خود مفتوح ہوگا. حمزہ مفتوح ہے. جی لام پہ سکون ہے. لام سکون ہے. ساکن ہے. لام ساکن ہے یعنی جس حرف پر لام سکون ساکن ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں. جی. خواہ کے کھڑی زبر. اس کو ہم نے فتح کہا تھا تو خا کیا ہو جائے گا. مفتوح. ٹھیک ہے. آگے لام جو ہے وہ مکسور ہے. ٹھیک ہے. کاف آگے مضموم ہے. چلے ماشاءاللہ. جی آگے. آشب علی.
सिनातुन, सीन पे जेर है, ये कसरा है, हाँ कसरा है, और नून के ऊपर, नून के ऊपर जबर है, ये फतह है, हाँ उर्दू और वाली हा हरकतें ना बताएं, सिर्फ अरबी के नाम ही बता दें बस। ता के ऊपर तक फतह, और तुन, ता सीना तुन, के ऊपर पेश है, ठीक ये है। पेश की, दो पेश को क्या कहते हैं? तुशद, नहीं दो तशदीद पेश वो को नहीं, कहते उसको हैं कहते हैं तनवीन, तनवीन। दो पेश को कहते हैं तनवीन, तनवीन। तनवीन। हाँ जी। अब सीन को क्या रहना, कहेंगे? सीन को कहेंगे कसरा, सीन को और ता को मकसूर, कहेंगे सीन को मकसूर मक, कहेंगे। मकसूर, हाँ मकसूर, नून मफ्तूह, को, मकसूर क्योंकि इसके नीचे जेर हाँ कसरा है तो हमने उसको पीछे यही मकसूर पढ़ा था कहेंगे। ना कि एक होता है कसरा और एक वो हरफ होता है जिस पे कसरा हो, तो जिस पे कसरा हो उसको मकसूर कहते हैं, ये इस अंदाज में मकसूर, चलना है। और एक होता है फतह और एक वो हरफ होता है जिस पर फतह हो, तो जिस हरफ पर फतह हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मफ्तू, मकसूर, मफ्तू, मकसूर, मफ्तू, फतह वाले को मफ्तू कहेंगे मफ्तू, और तनवीन वाले को मुनव्वन कहेंगे, मनव्वन, मुनव्वन। चलें जी माशाल्लाह। मनव्वन। हाँ आपका अभी तक जो है ना लेसन लगता है थोड़ा सा वीक है, आप इसको थोड़ा सा ना मेहनत से याद कीजिएगा, ठीक है जी। सर जी आगे वो मैं हमारे यहाँ पे ना क्लास के वक्त ना असर का टाइम हो जाता है और मस्जिद भी काफी दूर है, मैं लेट हो जाता हूँ थोड़ा इसलिए। अच्छा चलें, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। कहाँ से आप हैं? मैं इस वक्त बोस्निया में हूँ, अभी तक इसकी मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग आपकी आ जाई थी, तो हाँ मुझे आज ही रिकॉर्डिंग, मिली है, तो रिकॉर्डिंग मैं सुन लीजिएगा कोशिश फिर। करूंगा कि उस पे सुन लिया करूंगा। चले माशाल्लाह जी। आगे हफ्सा, हफ्सा शहबाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। सर मीम जो है वो जम्मा है, ठीक है। फिर हा पे फतह है, और फिर फतह शद के साथ है, ठीक है। और फिर तनवीन है दाल पे, ठीक है। और रसूल, रसूल उनकी रा पे जो है वो फतह के फतह ही है, लेकिन इसमें भी शद है, शद तो भी ये है साथ। जी शद साथ है। और रसूल के फिर जम्मा है, और फिर सुकून है, फिर जम्मा, और फिर जो फतह है, लेकिन इसको हम एक अलिफ तक जो है वो लंबा करेंगे, दो हमजा तक, और फिर कसरा पता है। के साथ शद थैंक भी। यू जी, शद भी। अब और सर अब जो है वो मीम जो है ये मजमूम, मीम से ये मजमूम ही है ना? जी जी मीम मजमूम, हा जी मीम हा मफ्तू, ठीक है। और फिर हा शद के साथ मफ्तू, और तनवीन इसको का आप जो है मुशद्दद ये जमा मफ्तू कह देना, दूसरी मीम मुशद्दद मुशद्दद और जमा मफ्तू। ठीक हो गया। और दाल जो है ये तनवीन के साथ मुनव्वन, मनव्वन, मनव्वन, मुनव्वन। और मनव्वन, मनव्वन, और राबी जो है वो मफ्तू, मुशद्दद, मफ्तू, मफ्तू मुशद्दद, मफ्तू मुशद्दद होगी, फिर जम्मा मजमूम हो गया, फिर सुकून, साकिन, अच्छा ठीक, वाव सुकून जो है साकिन, साकिन, लाम मजमूम, वाव साकिन, लाम मजमूम, अगला लाम और मफ्तू मुशद्दद, अगला मफ्तू मुशद्दद, हा और मकसूर। कसरा, सॉरी चलें मकसूर। जी माशाल्लाह जी। आगे हैं फातिमा आशिक। आप हमजा, बताइए अल्लाहु समद। जी 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 हमजा पे फतह है, लाम मुशद्दद और फतह,
مشدد نہیں کہیں گے، شد. نہیں، شد 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 اور فتح، ٹھیک ہے. اور آگے مضموم ہے ہا، مضموم نہیں صاد کہیں کے گے، اوپر فتح ہے، مضموم نہیں سوری کہیں گے، ضمہ، صرف پیش کا نام بتائیں. ضمہ، ہوں. صاد کے اوپر فتح ہے، میم کے اوپر بھی فتح ہے، دال کے اوپر ضمہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں حمزہ مفتوح ہے، ٹھیک ہے. لام مفتوح اور مشدد، ٹھیک ہے. ہا مضموم، ہاں. صاد مفتوح، میم ساتھ مشدد بھی نہیں، مفتوح ہے، اور صاد دال کو مضموم ہے. مفتوح اور مشدد دونوں کہیں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. چلیں جی، ماشاءاللہ آگے ہیں جی ماریہ امین. ماریہ امین جی سر. جی آپ بتائیے. کتابن، اکیلا کتابن کہیں کاف، بتانا ہے. کاف کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے. تا پہ فتح ہے، ٹھیک ہے. اور با پہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. تنوین ہے تو ٹھیک ہے. کاف جو ہے وہ مکسور بن جائے گا، تا ٹھیک ہے. جو ہے وہ مفتوح، اور با جو ہے وہ منون. چلیں ماشاءاللہ. جی آگے محمد نور ہدا. انزلناہ. حمزہ پر فتحہ ہے، نون پر سکون ہے، زا پر فتحہ ہے، لام پر سکون ہے، نون پر فتحہ ہے، ہا پر ضمہ ہے. جی. حمزہ مفتوح، نون ساکن، زا مفتوح، لام ساکن، نون مفتوح، ہا مضموم. جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے سارم. سارم زاہد. جی استاد جی. آپ سراجن کا بتائیے. سین کے نیچے کسرہ ہے، را کے اوپر فتحہ ہے، اور جا کے اوپر تنوین ہے. سا مکسور، را مفتوح، اور جا منون ہے. سراجن. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. جی آگے زریاب احمد. جی آپ زریاب احمد، آپ کے پاس 1 منٹ ہے. جی الہ سر. الناس، کیونکہ ہماری جو پہلی میٹنگ ہے وہ ختم ہونے والی ہے. جی بتائیے. سر حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، لام کے اوپر فتح، ہا کے نیچے پھر کسرہ، پھر الف اور لام کچھ نہیں ہے، پھر نون کے اوپر تشدید اور اوپر فتح، اور سین کے نیچے کسرہ. ٹھیک ہے. اب حروف. الف کو گئیں گے مکسور، اور لام الف کو مفتوح کہیں گے. نہیں سر، مکسور. مکسور. جی مکسور، اور لام کو گئیں گے مفتوح، ہا کو پھر گئیں گے مکسور، پھر نون کو گئیں گے مشدد اور مفتوح، اور سین کو گئیں گے مکسور. چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی کوئی رہ تو نہیں گیا تھا جس کا سبق لیسن نہ سنا ہو؟ سر میرا نہیں سنا. عائشہ رفت. چلے آپ بتائیے. رفع السماوات. را پر فتح، فا پر فتح، عین پر فتح، سین پر شد فتح، میم پر فتح، واو پر فتح، اور تا پر کسرہ. ٹھیک ہے. را مفتوح، فا مفتوح، عین مفتوح، سین مشدد جمع مفتوح، میم مفتوح، واو مفتوح، اور تا مکسور. چلیں ماشاءاللہ. چلیں جی میرے سب لوگ شاید ہو گئے ہیں. اگر کوئی رہ گیا تو بتا دیں، نہیں تو ہم لیسن تھوڑا سا آگے اور پڑھ لیتے. جی سب لوگ ہو گئے. تو یہ جو ہم نے مشق ابھی کی ہے، یہ لیسن آپ کا پہلا وہی علم الصرف والا تھا. تو آج صرف آپ نے علم النحو کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت یعنی مقصد، اور پھر اس کا حکم پڑھا ہے. تو تھوڑا سا ہم اور پڑھ لیتے ہیں. انسان جب بولتا ہے تو وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ نکال رہا ہوتا ہے. تو لفظ جو ہے لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. تو انسان جب بولتا ہے تو اپنی زبان سے لفظ پھینکتا ہے. جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو اس کی زبان سے وہ نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ لہروں کے دوش پہ سفر کرتے کرتے دوسروں کے کانوں سے جا ٹکراتے ہیں، اور پھر ان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کہنے والا آدمی کیا کہہ رہا ہے.
تو جو بھی لفظ انسان اپنی زبان سے بول لے یا تو وہ کوئی بامعنی مقصد والا لفظ ہوگا یا پھر وہ بے معنی ایسے ہی فضول کا لفظ جو ہے وہ ہوگا جس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوگا۔ تو اگر تو لفظ کا کوئی معنی ہے تو اس کو کہتے ہیں موضوع، اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں مہمل۔ مہمل کا معنی ہے فضول، بے مقصد، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جو با معنی ہو، یعنی بے معنی جو لفظ ہے وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ گرامر میں بے معنی لفظ سے کوئی بحث نہیں کی جاتی، جیسے ہم اردو کے اندر بھی کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں روٹی بوٹی۔ اب روٹی جو ہے وہ تو ایک لفظ ہے، لیکن بوٹی جو ہے وہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ یا اسی طرح کہتے ہیں جی چائے شائے، چائے تو ایک بے معنی با معنی لفظ ہو گیا، لیکن شائے جو ہے وہ کوئی لفظ نہیں ہے باقاعدہ۔ تو محمل کی بحث یہیں پر ختم ہو جائے گی بے معنی کی، لیکن جو با معنی ہے اس کی بحث ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر با معنی لفظ جو ہوتا ہے وہ کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی مرکب ہوتا ہے۔ مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو، اور مرکب سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی 2-3 جملے مل کر آئیں۔ تو اب آپ ذرا ریڈنگ کریں۔ لفظ اور اس کی اقسام۔ پہلے نمبر پہ ہے لفظ۔ لفظ کا لغوی معنی ہے بولنا یا پھینکنا، اور اصطلاح میں اس کا معنی ہے، اصطلاح سے مراد ہوتا ہے نحو کے فن میں، اصطلاح میں اس کا معنی ہے ہر وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ پھر لفظ کی 2 قسمیں ہیں، با معنی اور بے معنی۔ با معنی جس لفظ کا کوئی معنی وہ مفہوم ہو، جیسے کتابن کتاب، قلمن قلم، فارسن گھوڑا یا گھوڑی، دونوں کو ہی فارسن کہا جاتا ہے۔ تو ان کا مفہوم ہے، کتاب بھی واضح ہے، قلم بھی واضح ہے، گھوڑا گھوڑی وہ بھی ایک چیز واضح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسے با معنی کو یعنی کہ مستعمل بھی کہتے ہیں، یعنی استعمال میں لایا گیا، چونکہ با معنی لفظ ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، بے معنی تو بہت کم انسان استعمال کرتا ہے۔ یا موضوع، موضوع سے مراد بنایا گیا بھی کہتے ہیں۔ اور بے معنی جس لفظ کا کوئی معنی و مفہوم نہ ہو، جیسے دیزن، یہ زیدن کا مقلوب یعنی الٹا ہے، الٹی صورت ہے۔ تو کوئی آدمی کسی کا الٹا نام لے، زید کا نام اگر الٹا لیں تو وہ دیزن، یہ عربی لوگ اس طرح کہتے تھے۔ تو اس کو غیر موضوع، اوپر والا موضوع تھا اور یہ غیر موضوع ہے، یا محمل بھی کہتے ہیں۔ محمل فضول، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب یہ بے معنی جو ہے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، جبکہ با معنی جو ہے اس کی بحث آگے چلے گی۔ تو با معنی جو لفظ ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفرد، اکیلا، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جو ایک لفظ اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ اور مرکب یعنی جملہ یا کلام۔ تو آگے انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن میں ہم کلمہ جو ہے، یعنی یہ جو مفرد ہے یا کلمہ جو ہے اس کی اقسام ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج گویا کہ ہم نے جو نیا لیسن پڑھا ہے وہ ہے علم النحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، واضح اور حکم۔ اور یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ہم قواعد الصرف میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ مشق کی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لفظ کی 2 اقسام، با معنی، بے معنی، اور پھر با معنی کی 2 اقسام، مفرد اور مرکب، آج ہم نے یہیں تک ہی پڑھا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ اتنا لیسن جو ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے آئیں گے، پھر آگے ہم انشاءاللہ مزید جو ہے اس کی مشق کریں گے۔